اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب البطن من الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے لیے انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں اور عزیز بچوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ اگست کا مہینہ ہے اور اس اگست کی 14 تاریخ کو جو بھی اپنے وطن جو پاکستان ہے، جو بھی اس سے محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے اپنے انداز کے ساتھ 14 اگست مناتا ہے. اور لیکن ان کو یہ اندازہ شاید نہ ہو کہ جس ملک میں، جس پاکستان میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ علیحدہ کیوں کیا گیا اور کتنی قربانیاں دے کے اس پاکستان کو حاصل کیا گیا، اور اس کو علیحدہ کرنے کی وجہ کیا تھی. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس جگہ پہ بڑی آزادانہ فضا میں رہ کر سارے کام کر رہے ہیں، ہمیں اس اپنے پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے بڑی ہی قربانیاں دے کر اس پاکستان کو حاصل کیا. اور اگر میں اس کا موازنہ کروں پاکستان کا اور مدینہ طیبہ کا، تو ان دونوں کا معنی ایک ہے. مدینہ کا معنی کیا ہے؟ شہر. اور طیبہ کا معنی بھی ہے پاک. طیب معنی پاک. تو کیا ہوا؟ پاک شہر. تو ایسے ہی پاکستان کا مطلب بھی پاک شہر ہے. پاک کا مطلب پاک، اور استان شہر جس میں انسان بستے ہیں. استان کا مطلب ہے رہنے والے. تو اس لحاظ سے بھی یہ اس سے مناسبت رکھتا ہے. آج میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ آیا یہ کون کون سی نسبت جو ہے یہ ہماری ملتی ہے، کیونکہ ہماری بنیاد جو ہے اور ہمارا نعرہ جو ہے پاکستان کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے جی؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इसकी बुनियाद पे इस पाकिस्तान को अलहदा किया गया है। तो अगर मैं ये बात करूं तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत की मदीने की तरफ, तो मुझे बताइए उन्होंने कोई काम किया या ना किया? उन्होंने भी अपनी एक इस्लामी रियासत को कायम किया जिसकी बुनियाद वही कलमा थी। उस कलमे की बिना पे, क्योंकि वहां पे यहूद थे और ये बताया उनको कि वहां पे देखा कि जो यहूदी थे वो पगड़ी बांधते थे, यहूदी पगड़ी बांधते थे, लेकिन जब वो पगड़ी बांधते तो अपने सर के नीचे कोई और चीज नहीं थे रखते, वैसे ही पगड़ी बांधते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुखालिफल यहूद, तुम यहूदियों की मुखालफत करो। तुमने किस तरह पगड़ी बांधनी है कि ये तो कोई चीज नहीं रखते, लेकिन आपने जब पगड़ी बांधनी है तो नीचे कोई चीज रख लिया करो, इस तरह पगड़ी बांधो। यानी हर चीज बताने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी रियासत को, इस्लाम को कायम करना था। और फिर वहां पे यहूद रोजा रखते 10 मुहर्रम का, तो पूछा कि तुम किस लिए रखते हो? तो उन्होंने कहा कि इस वजह से रखते हैं कि इस दिन को फिरौन से निजात मिली थी, इस वास्ते हम ये रोजा रखते हैं। तो फिर नबी पाक ने फरमाया, मुखालिफल यहूद, हम यहूदियों की मुखालफत करेंगे, हम 9 और 10 का रखेंगे या 10 और 11 का रोजा रखेंगे। मुझे बताइए, ये एक रियासत कायम हो रही है ना, भाईचारा कायम किया, इस्लामी रियासत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी को तामीर करके क्या किया, एक रियासत बनाई वहां पे। मैं ये बात बड़े ही वाज़ेह अंदाज से अदा कर दूं और आप लोगों को शायद इस बात का इल्म ना हो, बाज़ उलमा ये कहते हैं कि दीन और इस्लाम के साथ सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि जो नबी पाक ने इस्लामी रियासत को कायम किया है वो सियासत नहीं थी तो और क्या है? जितने भी घरों के फैसले, मुआशरे के फैसले जो होते थे वो किधर होते थे? जी आप खुद फैसला कीजिए, कहां पे होते थे? जी सब बोलिए, बाकी हजरात भी बोलिए मेरे साथ। मस्जिद नबवी में। तो हमारे फैसले कहां पे होते हैं आजकल? इधर होते हैं, डेरों पे। हम खुद दूर चले गए हैं, हमने सियासत को खुद दूर किया है। हत्ता कि निकाह जो होता वो मस्जिद में होता, कोई भी फैसला होता वो मस्जिद के अंदर होता। अगर आप लोग थोड़े से मीडिया के साथ वाबस्ता होना, इस्लामाबाद में एक मस्जिद है, मुझे बहुत ही वो चीजें और उनका जो काम है बड़ा ही अच्छा लग रहा है। उन्होंने अपने शहर के अंदर जितने उलमा है, सुनिएगा, जितने उलमा है, उन्होंने ये कहा है कि जहां पे जो बेटी जो डिमांड करता है जहेज की, वो मौलवी उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। क्यों जी, कैसा कदम है? तो मुझे बताइए कितना असर होगा, कितनी आसानियां पैदा होंगी, कितने गुरबा जो है वो अपनी बेटियों का निकाह करेंगे फिर। और फिर आगे सुनिएगा, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई वलीमे का, लड़के की तरफ से वलीमा भी नहीं कर सकता तो मस्जिद जो है वो जिम्मेदार होगी। कमेटी बनी हुई है, कमेटी बनाई है उन्होंने कि मस्जिद जो है वो जिम्मा उठाएगी कि उसका वलीमा जो है वो कमेटी, मस्जिद वाली जो इंतजामिया है वो करेगी। और फिर आगे सुनिएगा, उन्होंने इतना हाल वसी किया मस्जिद का कि वहां पे लोग आते हैं, खास तौर पर जुम्मे का दिन होता है,
لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد ایک دعوت ہوتی ہے، وہ سمجھو ولیمہ ہو گیا اور بچے کا نکاح ہو گیا۔ مجھے بتاؤ یہ فضا جو ہے کتنی اچھی ہے۔ میرا جو تھیسس تھا نا ایم فل کا، وہ یہ تھا کہ تنازعات کا تصفیہ اور عصر حاضر۔ بات سنیے گا، کیونکہ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور چیز ہے، سیاست اور چیز ہے۔ مولویوں کا کام ہے بس جناب یہاں مسجد پہ آئے اور کوئی کام نہیں ہے۔ مولویوں کو سیاست آتی ہے اور صحیح طریقے سے آتی ہے، کیوں کہ سب کچھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون جو ہے وہ احادیث میں ہے اور احادیث پڑھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب میں نے یہ تھیسس لکھنا شروع کیا تو جناب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ تو اپنے معاشرے کے اندر فیصلہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تصفیہ اور تنازع میں فرق ہے۔ میں اپنے الفاظ کو نا ذرا واضح کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ میں الفاظ جو ہے گہرے بول رہا ہوں۔ تنازع ہوتا ہے لڑائی جھگڑا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا جو ہے فیصلہ جو ہے، تصفیہ جو ہے وہ تھانے سے پہلے ایک بندہ ہو جو دونوں طرف سے کیا ہو، یکتا ہو، دونوں کی وہ سنیں، تھانے جانے سے پہلے ان کا فیصلہ کرا دیں۔ سنیے گا ذرا، بڑی قیمتی باتیں میں کرنے لگا ہوں۔ تصفیہ جو ہے وہ تھانے جانے سے پہلے کسی ڈیرے پہ ہو جائے، لیکن ہو سکے تو اپنے امام کے پاس وہ دونوں پارٹیاں آئیں تو وہاں پہ ان کا کام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن جو تصفیہ کرانے والا ہے، فیصلہ کرانے والا ہے، وہ کسی پارٹی دا، کسی برادری دا پک نہ مارے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے، پک مارتے ہیں برادریوں کا، وہ فیصلہ پھر کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ اس کی سنے گا جو اس کی پارٹی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بندہ کیا ہونا چاہیے جناب؟ بالکل صاف ہونا چاہیے، وہ جو تصفیہ کرنے والا۔ ان میں سب سے آگے سر فہرست اپنے علماء کو کیجیے اور بغیر لالچ کے اپنے فیصلے ان سے کروائیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ہمارے گھر کے اندر ہی ختم ہو جائے، یہ نہیں چاہتے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر اپنے جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر کا جو سربراہ ہے وہ فیصلہ کرے۔ گھر کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنا روب اس طرح رکھے کہ وہ اپنا فیصلہ منوائے اور صحیح فیصلہ کرے، اور ایسا فیصلہ کرے کہ دونوں مطمئن ہو جائیں، اور ان کو اس کے بارے میں بتائے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ایک جناب جھک گیا دوسرا جناب اوپر ہو گیا، ایسے تو فیصلے نہیں ہوتے۔ اچھا جناب، اگر گھر سے باہر معاملہ نکل گیا ہے تو پھر محلے میں جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اس سے فیصلہ کرو۔ لیکن مجھے بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کا فیصلہ ختم کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے، سیدھا جناب تھانے جاتے ہیں۔ میں اس بات کی وضاحت بلال بھائی سے کروانا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کوئی بندہ اپنے محلے میں اپنے گھر میں فیصلہ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ سیدھا جناب تھانے جاتے ہیں، تو پھر تھانے والے سے لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ نہ وہ مجرم کو بخشتے ہیں، نہ ملزم کو، نہ مدعی کو۔ ہم نے تو خود آباد کیے ہوئے ہیں۔ میں بات یہ کر رہا ہوں 14 اگست کے حوالے سے، اور میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور ذہن نشین کر رہا ہوں کہ اسلام کے ساتھ سیاست کا تعلق ہے، اور یہ بات ذہنوں سے نکال دیں کہ دین اور سیاست علیحدہ چیز ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ دین اور سیاست دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک چیز ہے، اور آپ کے سارے معاملات جو ہے وہ مسجد میں ہونے چاہیے۔ اور جس طرح میں نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے وہ بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے، نکاح مسجد میں، فیصلے مسجد میں، انتظامیہ ہے وہ کرتی ہے سب کچھ، اور جو جہیز والی بات ہے وہ مولوی اس کا نکاح نہیں پڑھاتا۔
دیکھیں نا قدم اچھا ہے. تو یہ اس طرح کی کمیٹیاں ہونی چاہیے. اور اب بات یہ ہے کہ جناب اگر یہ 14 اگست ہے، مجھے بتائیے ہم نے اس کو کس طرح منانا ہے. بات تو میں آگے کرنے لگا ہوں کہ یہ کتنی قربانیوں سے ہم یہاں پہ بڑی ہوائی جو ہے فضا میں پھر رہے ہیں، یہ بڑی قربانیوں سے ہمیں ملا ہے. تو آیا ہمارا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. یہ مولویوں نے بتانا ہے ہمیں، کنہوں نے بتانا ہے؟ ہم اپنے وطن کے لیے کیا کرتے ہیں اور کیا کیا؟ باجے پہ جا کے ہم آزادی منائیں گے. آج وعدہ کریں کہ اپنے بچوں کو باجا نہیں لے کے دیں. ہاں جی باجے، مجھے بتائیں اس کا کوئی مقصد ہے؟ بلکہ الٹا کیا ہوتا ہے، ٹک ٹاک بنتی ہے جناب اور تنگ کرتے ہیں، گھر والے بھی تنگ، باہر والے بھی تنگ، اور گالیاں سنتے ہیں. یہ آزادی ہے؟ بلکہ ان کو بتائیے کہ یہ آپ کا وطن ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، سرسبز و شاداب کرنا. وہ کس طرح ہوگا؟ ان کو بتائیں کہ بیٹا جہاں پہ کوئی چھوٹا سا بوٹا ہے، کوئی درخت ہے، اس کو جناب اٹھائیں اور آ کے کوئی قبرستان پہ لگائیں، کہیں بھی لگا دیں. اگر ایک درخت کوئی بندہ لگاتا ہے نا، ایک درخت لگانے سے 1500 بندے کو اس درخت سے آکسیجن پہنچتی ہے. تو مجھے بتائیے یہ ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ اور میں پچھلے جمعے آپ کے قبرستان میں گیا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور مجھے یہ جس نے کوئی کام کیا ہو اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن حضرات نے اپنے قبرستان کا کام کیا ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ میں سر فہرست نام آتا ہے میرے خیال میں، یہ میاں صاحب ہیں، اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے اور بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے. یہ بزرگ ہو کہ یہ کام کرتے تو ہم نوجوان بیٹھے ہیں. مجھے پتا چلا کوئی تھوڑا سا کام ہمارے معاشرے کا ہو، یہ کرتے ہیں، ہم نوجوانوں نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ اب ہمارا کام ہے، ہم نے اس کو سنوارنا. اور پھر فرمایا کہ اپنے اگر وطن میں رہتے ہو تو کوڑا وہاں پہ پھینکنا ہے، بلکہ صفائی کرنی ہے. یہ کام ہمارے ذمہ ہے. جناب 2 کروڑ کی کوٹھی بنا لی تے نالی اگے کی ہے گندی پئی. یار مجھے بتائیں کہ یہ عقل کہاں تک جاتی ہے؟ جناب یورپ کنٹری میں ان کے چوکوں میں جو غیر مسلم ہیں ان کے چوکوں میں یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، طہور شطر الایمان، یہ احادیث لکھی ہوئی ہیں. کیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ حضرت عمر نے کہا ہے. یار ان کے پیروکار وہ بن گئے ہیں. مجھے بتائیے لوگ کیوں بھاگ گئے یہاں سے؟ کہتے ہیں جس طرح انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں نا، اگر آج اس طرح کی اجازت یورپ کنٹری میں مل جائے تو کوئی پاکستانی ادھر رہے نہیں، سارے ناس جانے. یار اس کو صحیح کرو نا، جہاں پہ رہ رہے گند ہم خود ڈالتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں نا پتا اتنے جناب سبزی نہ دھنیا ہی فری مل جاتا ہے، وہ تو باہر نہیں ملتا، اسے پیسے دینے پڑتے. یہ ہمارا پاکستان جو ہے بڑا پیارا ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم نے اس کو حاصل کیا ہے. اگر میں اس کی قربانیوں کا ذکر کروں تو جناب سنیے گا کہ جس طرح وہ اسلامی ریاست کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کے قائم کیا ہے، بڑی ہی مشکلات سے قائم کیا اس کو، اور اسی طرح یہ پاکستان بھی جو معرض وجود میں آیا ہے یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ معرض وجود میں آیا ہے. جناب سنیے گا کہ جناب جس وقت وہ لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ آ رہے تھے تو جناب ایک بزرگ ایک چینل پہ بیٹھ کے اپنی داستان سنا رہا ہے. کہتا ہے کہ جس وقت ہمارا خاندان جو ہے جو جناب
ہمارے باوجود کی اپنے کی بات کر رہا ہے کہ جس وقت ہم وہاں سے آنے لگے تو میں بالکل چھوٹا تھا، بالکل چھوٹا تھا، تو جناب لوگوں نے پیچھے سے آواز دی کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابھی کچھ لوگ یہاں پہ قافلہ ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کرو اور ان کو مارو۔ اور وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی سی داستان اپنی یاد ہے، اپنی ماں کی انگلی میں نے پکڑی ہوئی ہے۔ تو میرے ابا اجداد نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارا یہ نعرہ لا الہ الا اللہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے ہیں، وہ اپنے عورتوں کو یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ آواز جو ہے سنائی دے دی تو سمجھ لینا ہم زندہ ہیں، اگر یہ آواز ہماری پست ہو گئی تو سمجھ لینا اپنی خیر اور اپنی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے، اور ان دریاؤں میں خود اپنی عصمت کو بچا لینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو نیست و نابود کر کے ہمارے ابا اجداد وہ بچ گئے اور ہمارا قافلہ بھی ہے وہ بچ چکا ہے۔ اور حتیٰ کہ ایسے ہوا کہ جناب ایک قافلے کے اندر ایک کنبہ نہیں ہے، بڑے کنبے ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، کہ دیکھا کہ لوگ ہندو جو ہیں وہ پیچھا کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ ایک بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس بچے کی آواز کو بند کیجئے، تو کہتے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو علم ہو جائے گا۔ اس ماں کا حوصلہ دیکھیے کہ جس نے اپنے بچے کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے جناب اس کے سانس کو بند کر دیا اور پاکستان کا نذرانہ جو ہے اس بچے کو کیا کر دیا، پاکستان کے لیے اس کا نذرانہ دے دیا، اور اس نذرانے کی وجہ سے وہ سارا قافلہ بچ گیا۔ یہ پاکستان ایسے ہی وجود میں نہیں آیا، جس کی بنیاد کس پہ ہے؟ مجھے بتائیے پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب یہ بنیاد کلمے پہ رکھی گئی ہے تو مجھے بتائیے یہ اس مقصد کے لیے تھا کہ یہاں پہ نافذ ہوگا تو اسلام نافذ ہوگا، اگر راج ہوگا تو قرآن کا ہوگا، رواج ہوگا تو حدیث کا ہوگا، قرآن کا ہوگا، رب کا نفاذ ہوگا۔ تو آج مجھے بتائیے ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ آپ کے علاقے کے اندر کوئی بھی بندہ ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہے، مجھے بتائیے کبھی اس نے یہ کہا ہو کہ مجھے اللہ کے لیے ووٹ دو، مجھے نبی پاک کے لیے ووٹ دو؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہو؟ نہیں، بلکہ وہ یہی کہتا ہے میں آپ کی کیا کروں گا، نالیاں پکیاں کروں گا، آپ کے کام آؤں گا، آپ کا فلانا کام کروں گا، آپ کا کوئی بچہ چوری کرے گا تو میں اس کے ساتھ جاؤں گا، یہ کہتے ہیں نا، آپ برا کام کرے گا تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، بزرگ یہ بات جانتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت کچے مکان تھے، کچیاں گلیاں تھیں، گزارے ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ تب بھی تو گزارے ہوتے تھے نا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں گلیاں کچیاں ہوں یا پکیاں ہوں، مکان کچے ہوں یا پکے ہوں، گزارے ہو جاتے ہیں۔ گزارا نہیں ہوگا تو اسلام کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے آپ کے ذہن کے اندر تو ووٹ اس کو دیں، یہ ووٹ امانت ہے، اس کو ووٹ دیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار میرے ذہن میں تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن آپ ایسا کریں کہ اپنے حصے کا کام جو ہے، نیکی کا کام، وہ آپ کر گزرے، یہ نہیں کہ آپ دوسرے کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے تو میں کیوں کروں۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا ہے، لیکن اسی گاڑی کے اندر گانے کس کے ہیں؟ انڈیا کے۔ یہ آزادی ہے، ایسے آزادی مناتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، صرف ہم نے نام کا لبادہ جو ہے وہ اوڑا ہوا بس، اور صرف کلمہ پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی عملاً جو ہے وہ ہمارا کام اس طرح کا نہیں۔ تو یہ وعدہ کریں، ایک تو یہ ہے کہ یہ 14 اگست آنے والی ہے، آپ اپنے اگر محب وطن ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنے محلے کو، اپنے گاؤں کو صفائی اور ستھرائی جو ہے وہ اس طرح اگر آپ خود کریں
اور دوسرے بچوں کو بھی اس کی تنبیہ کریں. ٹھیک ہے, یہ ارادہ کرتے ہیں جی کہ اپنے پاکستان کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں جی؟ دوسرے نمبر پہ درخت لگائیں گے. میں خود یہ عزم کرتا ہوں کہ 14 اگست کو 10 جو ہے وہ درخت میں لگاؤں گا. ٹھیک ہے جی, یہ ارادہ کریں گے. کون کون, اور اس سے زیادہ اگر آپ لگا سکتے ہیں تو لگائیں گے. ارادہ کریں گے, ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو ثواب بھی ملے گا. یہ برا کام کرنا ہے, آپ نے ہاتھ اٹھائے, میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں. یہ ارادہ کریں, یہ کوئی, ہاں جی ارادہ کرتے ہیں جی انشاءاللہ یہ بھی کام کریں گے انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ کیوں نہیں, اگر وہ نہ بھی ہوا تو آپ کوشش کریں, کوشش کر کے یہ کام کریں. چلے جی, جتنی کوشش ہو سکے وہ آپ کر لیں, کیونکہ میں نے تو 10 کا ارادہ کیا ہے, اس لیے میں نے کہا مجھے لگا کہ یہ 10 تو اتنے ہونے چاہیے. تو یہ بڑا اچھا قدم ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, ایک بندہ آئے گا تو اللہ پاک اس کو کہے گے کہ جا تیرا جہنم کا فیصلہ چھٹ گیا, جا جنت میں. تو وہ یہ کہے گا کہ واقعی میرے نامہ اعمال کے اندر کوئی اتنی نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہے, کوئی مزدوری اتنی کی نہیں ہے, لیکن یہ فیصلہ کیسے چینج ہو گیا؟ کہا کہ ایک دن تو نے صرف ایک گلی سے پتھر اٹھا کے صرف وہ بھی پاؤں کے ساتھ پیچھے کیا تھا, رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی تو ذرا جہنم سے فیصلہ کیا ہوا, چینج ہو کے جنت والا بنے. تو درخت لگانے سے کیا ہوگا, دوسروں کو کیا ہوگا, شام ملے گی, سب کچھ ہوگا. یہی ہے نا تبدیلیاں. تو اللہ پاک ہمیں صحیح جو ہے پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.